आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्दियाती इख्तियारात दो या फिर नया सूबा, MQM का मुतालबा और मर्दमशुमारी का मुतालबा, MQM का फायदा होगा या नुकसान इससे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस्लामी को साथ लेके चलना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारा मसला कराची शहर है, कराची शहर का अमन है, कराची शहर के मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला इख्तियारात भी लेंगे और वसाइल भी लेंगे और कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। खूने दिल से जला दिया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे थमा दिया एक दिया बुझा हुआ। लगता है कि MQM अपने लिए खुद महाजराई का मैदान तलाश कर लेती है या फिर इसके लिए एक के बाद एक नया चैलेंज तैयार होता है। पहले तो बल्दियाती इंतखाबात में ही MQM की जीत पर शकूक व शुबहात के बादल छाए हुए थे, लेकिन 5 दिसंबर को गुरूब होता सूरज अपने साथ ही सारे शकूक व शुबहात भी ले गया और 6 दिसंबर का सूरज कराची के बल्दियाती इंतखाबात में MQM की शानदार फतह के साथ तुलू हुआ। लेकिन यहाँ से ही एक दूसरे इम्तहान का आगाज होता है। ये इम्तहान है कराची के बेख्तियार बल्दिया के लिए, ये बेख्तियार मेयर के लिए। हुकूमत सिंध से इख्तियारात का हुसूल। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि रेंजर्स की कार्रवाइयों पर परेशान, MQM के मुतालबे पर हैरान, सिंध की जान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शान। कायम अली शाह साहब से दोनों इख्तियारात लेना मुश्किल काम है, क्योंकि बल्दियाती इख्तियारात देने में भी कमाई हाथ से जाती है और रेंजर्स के इख्तियारात से भी कमाई खतरे में है। यानी इख्तियारात का हुसूल एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अब देखना यह है कि इख्तियारात के हुसूल की ये लड़ाई MQM किस हद तक लड़ेगी, या सूबे की बात करके MQM ने हद बता दी है। सवाल ये भी है कि क्या सूबे का मुतालबा अगर वक्त की जरूरत है तो ये जरूरत बल्दियाती इख्तियारात से मशरूत क्यों है? क्या ये सूबाई हुकूमत पर दबाव डालने का हरबा है? इस बारे में आज हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, और साथ साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मर्दमशुमारी का मुतालबा करने की वजह क्या है। क्या MQM इसके समरात, असरात और मुजम्मरात के लिए तैयार है या इसमें भी अगर मगर और लेकिन है? बात यह भी होगी कि क्या कराची के नए मेयर की कारकर्दगी को मुस्तफा कमाल के आईने में देखा जाना चाहिए? इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और एक ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कल फारूक सत्तार साहब ने अपनी स्पीच में 3 मुतालबात किए और एक दावा। उन्होंने ये कहा कि मर्दमशुमारी, सूबा और इख्तियारात, जो बल्दियाती इख्तियारात हैं, वो हमारे मुतालबात हैं और 2018 में कराची का वजीर आला MQM का होगा। तो खालिद साहब, सब पे एक एक करके ज़रा बात करेंगे, और सबसे पहले ज़रा जो इख्तियारात की आप लोग बात कर रहे हैं उससे बात शुरू करते हैं कि बल्दियाती इख्तियारात के हुसूल के हवाले से आपका लाहे अमल क्या है? असेंबलियां, अदालतें, सड़कें, या ये तीनों? तीनों। देखिए, ये जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है जी, वो आइन से बराह रास्त मुतसादिम है। आइन का आर्टिकल 140A बल्दियाती हुकूमतों को मुकम्मल तौर पर, माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, सियासी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के बारे में हुक्म देता है जी। और ये मुकम्मल तौर पे इससे ज़्यादा नाकारा, मफलूज, कमज़ोर निज़ाम आया ही नहीं। देखिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे जागीरदाराना सियासत है और ये किसी भी सूरत में इख्तियारात को अपने पास से जाने देना ही नहीं चाहते। ठीक है। तो इन्होंने आज तक पाकिस्तान में ये अलमिया रहा कि किसी भी जमहूरी दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये तोहमत आज उतरी भी है, तो इसकी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए थे। सर, अभी जो मैंने आपसे पहला सवाल किया, आपने कहा कि तीनों ऑप्शंस हम देखेंगे, लेकिन सर आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मनवाने के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा और मौसर है? देखिए, अगर अदालतें आजाद रहीं जी और उन्होंने फैसला दे दिया
تو پھر ہمیں تیسرے آپشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. پہلا آپشن جو ایوانوں کا ہے اس کا رزلٹ تو ہمیں پتا ہے, اتمام حجتی کرنی ہے نا وہاں جا کر. ٹھیک ہے. پھر دوسری عدالتوں پہ ہمیں بھروسہ ہے اور وہاں سے انصاف ملنے کی امید بھی ہے. لیکن ہم پاکستان کی تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں تو اس حوالے سے بھی بہت سارے سیاہ بادل ہیں. ٹھیک ہے سر, جو نظام انصاف پہ لیکن ایک اور بات خالد صاحب, تو دیکھیے پھر ووٹ فیصلہ نہیں کر سکا تو روڈ ہی فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, اختیارات کے حوالے سے, وہ رینجرز کے حوالے کے معاملے پر, ڈاکٹر عاصم کے معاملے پر, اور بھی کئی معاملات ہیں سر جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں. تو اس کمزور پوزیشن میں ایم کیو ایم سندھ کی حکومت کو, پیپلز پارٹی کی حکومت کو کس حد تک پش کر سکتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے, یا پھر 50-50 کی ڈیل بھی ہو سکتی ہے سر, چونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہے ان کو اس وقت میں. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم کسی طرح کی بھی سیاست کرنے کے موڈ میں نہیں کہ وہ کس مشکل میں کیا ہے. مسئلہ ہے کہ عوام مشکل میں ہے, انہوں نے موجو داڑوں کا ماڈل اپنے ذہن میں رکھا ہوا, یہ پورے سندھ کو اسی طرح بنانا چاہتے ہیں. جی, تو وہ سندھ کے شہری علاقے جو سندھ کے بجٹ کا 97% دیتے ہیں, جی, وہاں پر انہوں نے 5% بھی نہیں لگایا ہے. اچھا, اگر یہ پیسہ جو کہ سندھ کے شہری علاقوں میں لگنا چاہیے تھا, اگر سندھ کے دیہی علاقوں میں لگ جاتا تو شاید وہاں پہ کوئی تبدیلی آ جاتی. ٹھیک ہے, لیکن اس سے تو صرف دبئی کی ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہی اوپر گئی ہے. تو اس کرپشن کا جو ایک نیا چیپٹر کھلا ہے, ایک نئی تاریخ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس دفعہ بنائی ہے پاکستان کے اندر, ڈاکٹر صاحب جناب اس کے سامنے اب کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اب لوگ نہیں پلٹ کے آنے والے. دیکھیں لوگوں نے ہمیں جتوا دیا, اب ایم کیو ایم کا فرض ہے کہ لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائیں. آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں, کیا مذاق ہے کہ واٹر بورڈ سے لے کر سالڈ مارکس اور اس سے لے کر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تک سب صوبائی حکومت نے لے لی ہے. ہم تو موٹر وہیکل ٹیکس سے لے کر لوکل ٹیکسنگ تک سب شہر کو دلائیں گے. سر خالد مقبول صدیقی صاحب, کیا اختیارات کے حصول کے حوالے سے ہم کراچی میں 1989 والا کوئی منظر یا کوئی صورتحال دیکھ سکتے ہیں, جب آپ نے بی بی کی حکومت کے خلاف ایم کیو ایم نے ریاکشن شو کیا تھا کہ وہ کاروبار بند, کام بند, سڑکیں بند, کراچی جیم, آپ کو تو یاد ہوگا نا سر. دیکھیے ہم نے آپ سے کہا نا کہ جو جمہوری دور میں سب سے پہلے ایوانوں میں فیصلے ہونے چاہیے نا, جی, اور وہاں پر سچائی حق اسی کو پریویل ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوگی کیونکہ سندھ کے اندر ایک مصنوعی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے. سندھ کے دیہی علاقے اب سندھ کی آبادی کا 40% سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت ایک مصنوعی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنے فیصلے اصل اکثریت کے اوپر نہیں تھوپ سکتی. ٹھیک ہے, تو اگر وہاں سے فیصلہ نہیں ہوا تو ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہمارا کیس بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا کیس تو مضبوط ہے, وہاں بھی نہیں ہوا تو پھر بتدریج ہم اپنے احتجاج کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے عوام کے حق کے لیے جتنا آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس کی آخری حدوں تک جائیں گے. سر ویسے ایک بات تو بتائیے کہ یہ قائم علی شاہ صاحب کی حکومت نے یہ میٹروپولیٹن کے جو بڑے بڑے اور اہم اختیارات ہیں, کیا خیال ہے کہ اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں, کیا مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ شہر پال رہا ہے پورے پاکستان کو, سندھ کے بجٹ کا 95% دیتا ہے. شہر نہ دے تو ان کی تنخواہیں بھی نہ ملیں, ان کے وزیر اعلیٰ اس کا کچن بھی نہ چلے, تو یہ تو لوٹ کھانا چاہتے ہیں. اچھا, اور کراچی کو یہ مال غنیمت ہی سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی سر, لیکن آپ لوگ ایک اور بات بھی کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے نا وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے, تو یہ انڈے اکیلے ایم کیو ایم کیوں کھائے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب, ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھی کراچی کے عوام کی, کراچی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہوں. ماشاء اللہ, اگر تو خدمت کی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو 10 سال سے تو ہیں یہ, جی, کراچی کو یہ موجود داڑوں کے قریب لے کے نہیں آ گئے کیا؟ اور پھر ان کے لوگ پیسے لوٹ کے کہاں بھاگ گئے؟ باریاں لگ رہی ہیں. سر یہ تو آپ باتیں کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں عوام کی. دیکھیں ابھی بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ اوپر آئے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو خدمت کر رہے ہیں نا. دیکھیے معاملہ یہ ہے جی کہ یہ کراچی میں پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی جی اور پولیٹیکل سینس رکھنے والی
آبادی ہے، ووٹرز ہیں اس کے نا، اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو نتائج یہ نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ اچھا، یہ ان پہ مکمل طور پر کراچی نے پیپلز پارٹی کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، تو وہ اسی وجہ سے بھی کیا ہے کہ 10 سال میں انہوں نے صرف کراچی کو سر لیکن سوال یہ بھی ہے نا کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے اس میں تمام لسانی جو قوتیں ہیں کیا ان کی نمائندگی ہے؟ لیکن خالد مقبول صاحب ذرا ایک چیز کو کلیئر کیجئے گا سر، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جتنی نمائندگی جو کراچی کے ووٹر ہیں نا، اور کراچی کا جو وہ ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کراچی میں کتنی مختلف لسانی اکائیاں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے علاوہ صرف میڈیا یا پرسپشن پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کون کتنی آبادی ہے کراچی میں، اردو بولنے والے کتنے فیصد رہ گئے۔ 30 سال سے جو 85% مینڈیٹ مل رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ کراچی میں کون سے لوگ کتنے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ سندھ میں کراچی میں رہنے والی مختلف لسانی اکائیاں اب ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سر آپ جو بات کر رہے ہیں ہم بلوچوں کے علاقوں سے بھی، پختونوں کے علاقوں سے بھی، پنجابیوں کے علاقوں سے بھی ایم کیو ایم جیتی ہے۔ سر آپ نے جو بات کی نا اس میں پھر مردم شماری بھی آ جاتی ہے، لیکن مردم شماری سے پھر اور بھی بہت سی باتیں نکلتی ہیں اور میں آپ سے وہ باتیں کرنا چاہوں گی، لیکن تھوڑا آگے چل کے کرتے ہیں۔ ایک چیز کو پہلے اور کلیئر کر دیجیے گا، چونکہ ایم کیو ایم پر یہ الزام لگتا ہے، ماضی میں بھی لگا ہے اور اب بھی لگتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو ایم کیو ایم نے جرائم پیشہ افراد کی پناہ گاہ بنا دیا ہے، اور اس کے بنا دیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سروسز تو ایم کیو ایم کو دیتے تھے لیکن ان کو تنخواہیں ان اداروں سے ملتی تھی۔ تو خالد مقبول صدیقی صاحب، کیا اختیارات نہ دینے میں یہ بات بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اور اگر اب آپ لوگوں کو اختیارات ملتے ہیں تو اس طرح کے الزامات سے آپ اپنی جان کیسے چھڑائیں گے؟ جناب، الزامات کسی کو کسی پہ لگے ہوئے الزامات اختیارات کی منتقلی کے لیے بالکل کسی بھی مہذب معاشرے میں وہ ہرڈل نہیں بن سکتے ہیں۔ عوام نے جو فیصلہ دیا ہے اسی کو ماننا ہوگا۔ جرائم ہیں، افواہوں پر پرسپشن پر پروپیگنڈے فیصلے کرتے ہیں کیا باشعور لوگوں کی، باشعور قوموں میں؟ یا عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام نے ریجیکٹ کر دیا ان پہ لگائے ہوئے تمام الزامات کو۔ گرفتاریاں ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب۔ جی آئی ٹی سے فیصلہ نہیں کرتی ہے، جی آئی ٹی جرائم کا فیصلہ نہیں کرتی، عدالتیں کرتی ہیں، اور عدالتوں نے اب تک ایم کیو ایم کی کسی بڑے رہنما کو، ایم کیو ایم کو ہمیشہ وقت پروپیگنڈے کی حد تک تو صحیح ہے، حکیم سعید کا کیس پروپیگنڈے کی حد تک تو صحیح رہا، جن لوگوں کو پر الزام لگایا گیا سب گرفتار تو ضرور ہوئے، سب رہا ہوں گے باعزت۔ میڈیا کا یہ کام تو ہے کہ الزام لگے تو بتائے اور الزام سے بری ہو سر ہم وہ بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ جو گورنر تھے سندھ کے جن کے قتل کی آپ ابھی بات کر رہے تھے، جب 3 سال کے بعد ایم کیو ایم کے لوگ بری ہو گئے تو ہم نے وہ بھی بتایا ہے، میڈیا دونوں سائڈ دکھا رہا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب۔ اب ایک بات اور بتائیے سر، کل آپ لوگوں نے جو باتیں کی نا اس میں ایک بات فاروق ستار صاحب کی جانب سے کی گئی جو کچھ عجیب سی لگی باقی باتوں کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ بے اختیار ہونے کے باوجود ہمارا کام بولے گا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بے اختیار میئر بھی ایم کیو ایم کے لیے قابل قبول ہے؟ چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میئر بے اختیار ہے، وہ تو خود صفائی بھی نہیں کرا سکتا، تو سر کام کیسے بولے گا آپ لوگوں کا؟ کام اس طرح بولے گا کہ جب ہمارے پاس میئر تھا ہی نہیں نا، جب ہم نے پہلی دفعہ بھی الیکشن نہیں لڑا تھا تو ہم نے عوام کی طاقت سے شہر کو ایسا چمکایا تھا کہ اس کی تاریخ میں آج تک اس طرح نہیں چمکا۔ عوام کی طاقت ہے ہمارے پاس، جینوین جاگیردار لوگ نہیں ہیں، آقا نہیں لگتا ہمارا ووٹر، ہمارا باشعور ووٹر ہے، ہمارے شخصیات کو ووٹ نہیں پڑھتے، نظریے کو پڑھتے، کام کو پڑھتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم نے چاہے ڈاکٹر فاروق ستار میئر رہے ہوں، تو جب وہ میئر تھے تو کراچی کی تاریخ کے سب سے بہترین میئر تھے، جب مصطفیٰ کمال آئے تو وہ اپنی تاریخ کے سب سے بہترین میئر رہے۔ اب اگر وسیم اختر آئیں گے تو وہ بھی آپ کو کہتے ہیں بجٹ کا 5% ملتا ہے، اب 5% میں کیسے آپ شہر کو چمکائیں گے سر؟ میں تو آپ سے بول چکا ہوں نا کہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اختیارات بے اختیاری کام شروع کر دیں گے، اس کے لیے جنگ جاری رہے گی، لیکن جب تک جنگ جاری رہے گی اس شہر کو تو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اپنے گھروں سے جھاڑو لے کے نکلیں گے اور صفائی کریں گے اور لڑتے بھی رہیں گے، اور پاکستان کی سیاست کو بھی اس دفعہ صاف کر دیں گے انشاءاللہ، دماغ بھی اس کا اور اس کا لہجہ بھی۔ ٹھیک سر، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور صوبے کی بات بھی کر لیتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر اختیارات نہیں ملے تو ہم صوبوں کی تحریک ہم چلائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں کراچی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ کا ہوگا، یعنی ایم کیو ایم کا ہوگا۔ اب فرض کریں خالد مقبول صدیقی صاحب
آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں سر، لیکن فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے کہ آپ کو اختیارات نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پھر صوبے کی طرف جانا ہوگا، تو 2018 میں رہ گئے تقریباً 2 سال، ٹھیک ہے، 2018 میں بتائیے کیسے بنائیں گے وزیر اعلیٰ آپ اپنا، کیسے بنے گا سر اس مدت میں؟ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے 3 مطالبے کیے جی، ایک تو یہ کہ اختیار دو جی، دوسرا یہ کہ سینسس کرایا جائیں جی، اور تیسرا یہ کہ صوبہ بنائے۔ آپ بتائیے ان تینوں میں سے کون سا مطالبہ ایسے ہے جو آئین سے متصادم ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، تینوں آئینی مطالبے ہیں، تینوں آئینی مطالبے ہیں، تو اس پہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے سر آپ نے ٹائم لائن نہیں دی ہے، آئین کا آرٹیکل 140(1) کہتا ہے نا کہ بلدیاتی نظام ایسا ہونا چاہیے جو مالیاتی طور پر، انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر خود مختار ہو۔ یہ نہیں ہے، اس کے لیے عدالت میں جائیں گے، عدالت نے فیصلہ نہیں دیا تو عوام کے پاس جائیں گے، روڈیں بولیں گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سینسس تو بھائی عوام، جو ملک اپنے عوام کو ہی نہ گن سکے، سر جو صوبہ ہے نا وہ باتوں سے نہیں بنتا۔ بتائیے سینسس اوور ڈیو ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ سر بالکل ہوئے ہیں، میں کروں گی اس پہ، کرتے ہیں ابھی بات، لیکن یہ صوبہ باتوں سے نہیں بنتا، اس کے لیے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 2015 سے 2018 تک ایم کیو ایم اس قابل ہے کہ وہ آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے یا اتنی اہلیت رکھتی ہے؟ سر نہ بھی رکھے تو کیا جدوجہد نہ کی جائے؟ اگر نہ کی جائے، اگر یہ اس وقت صحیح سینسز ہو جائیں، کوئی غیر جانبدار باڈی کرا دے تو پھر ہم صوبہ نہیں مانگ رہے ہوں گے، کوئی اور صوبہ مانگ رہا ہوگا اپنے لیے۔ سر آپ نے ٹائم لائن اتنی مدت کم دی ہے نا، اس لیے سوال کر رہی ہوں۔ کہ جی سر آپ نے ٹائم لائن نہیں دی ہے نا، مدت بڑی کم دی ہے۔ نہیں، 2018 میں ہماری خواہش ہے لیکن اگر جدوجہد جاری رہے گی، مستقل اس حوالے سے جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا مطالبہ تو صرف سندھ کو تقسیم کرنے کا نہیں ہے کہ سندھ میں دیکھیے جب ڈسٹرکٹ اور ڈویژن پاکستان میں بڑھتے رہے تو صوبہ بھی تو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے نا۔ جی بالکل ہے۔ جو لوگ صوبے کی تقسیم کو غداری کہہ رہے ہیں وہ خود غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ سندھ کو یا وہ صوبوں کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں الگ ٹھیک ہے ایک ملک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی نیتیں یہ دیکھیں، جو لوگ صوبوں کی تقسیم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نیتیں کچھ اور ہیں، لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، سر دیکھیں اس وقت سندھ میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، جو مہاجر کارڈ ہے اس کے علمبردار آپ لوگ ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کی ہے۔ سر اس صورتحال میں نئے صوبے کی بعد کیا حالات کنٹرول میں رہیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی زندگیوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا اور یہ بات صرف سیاست تک رہے گی؟ نہیں، عام لوگوں کی زندگیوں پہ بھی اثر پڑے گا اور بہتر اثر پڑے گا۔ یہ جدوجہد اگر یہی معاملہ ہوتا تو پاکستان بنانے کی جدوجہد ہی نہ کی جاتی، 20 لاکھ جانوں قربانی کرنی پڑی ہے نا۔ جی ہاں، کیونکہ لوگ اپنے اپنے صوبوں میں ہوں گے تو اپنی اپنی قیادتوں کو پکڑیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ اور سندھ کے شہری علاقوں کا الگ صوبہ بنا تو دیکھیے گا وہ پھر کہاں پہنچتا ہے۔ سر لیکن کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے ایک ماڈل بنے گا۔ سر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں نا آپ لوگوں کو اس وقت میں یاد آتی ہیں جب آپ لوگ حکومت میں نہیں ہوتے، آپ کو صوبہ بھی یاد آتا ہے، آپ کو کوٹا سسٹم بھی یاد آتا ہے، آپ کو ہر چیز یاد آتی ہے۔ سر تو کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ جب آپ لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو ان مطالبات کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ لوگ کیا کرتے رہے؟ نہیں، یہ ایوانوں میں بھی اٹھاتے رہے، اقتدار کے دور میں بھی ہمارے لوگ بولتے رہے، لوگ بولتے بھی اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اقتدار میں بھی ہوتے ہیں اور لہجہ اپوزیشن والا رکھتے ہیں، مطالبے اپوزیشن والے رکھتے ہیں، تو ہم یہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ۔ ٹھیک سر، نہیں اگر آپ مطمئن ہیں کہ آپ لوگ کرتے رہیں تو سر ٹھیک ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ سر ایم کیو ایم ایک جانب مطالبہ کر رہی ہے بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو رینجرز کے اختیارات ہیں اس کے لیے جو آپ بھرپور حمایت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اختلافات آپ کے ختم ہو گئے ہیں یا برائی آپ پر سے ٹل کر پیپلز پارٹی پر آ گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی تجدید چاہتے ہیں آپ؟ ہمارا ہر مطالبہ اس کی بنیاد اصول ہے۔ دیکھیے ہمارے خلاف آپریشن ابھی بھی رخ سارا کا سارا ان کی جانب نہیں ہے جی، ان کی تو ایک ہی شخصیت پکڑی گئی ہے نا جس پہ اتنا شور مچ رہا ہے۔ ہمارے تو کتنے ساتھی غائب ہیں، ابھی تک پتہ نہیں ہے، لاپتہ ہیں، کتنے ایکسٹرا جوڈیشل مارے جا چکے ہیں۔ معاملہ یہ کہ دیکھیے ایک خاص تناظر میں، ایک خاص وقت میں
ایک ایسے حالات میں جب کراچی کے چاروں طرف جہادی اپنی بستیاں آباد کر رہے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب لیاری کے گینگ وار نے پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور اس طرح کی پولیس بھی جب چھاپا مارتی تھی تو ان کو مار بھگایا جاتا تھا، تو جب ایسے معاملات جو پولیس کے حل کرنے کے قابل نہیں تھے، اس وقت ہم نے فوجی آپریشن کا مطالبہ کیا۔ سر تو پھر رینجرز پہ آپ نے جو الزامات اور لگائے یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطالبہ جیٹ بلیک دہشت گردوں جو مذہب کا نام لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ان کے خلاف مطالبہ کیا گیا تھا۔ اغوا برائے تاوان کے لوگ جو وارداتیں کر رہے تھے ان کے خلاف یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب جب اس کے ساتھ سیاسی لوگوں کو اس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ہم نے اس پر پریس کانفرنسز بھی کی ہے، احتجاج بھی کیا ہے، عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ایوان سے بات کی ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی فوجی اس آپریشن کلین اپ کو ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے، اس کی سمت درست کرنے کی بات کی۔ دیکھیں اگر چھوٹے موٹے اچکوں کو روکنے کا کام یہ رینجرز کو دے دیا جاتا ہے تو یہ ان کی حیثیت اور اہمیت دونوں کو کم کرنے کا موجب بنے گی۔ ان کی جو ٹریننگ ہے اس کے مطابق ان جہادیوں سے، ان اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والوں سے نمٹنے کا کام ان کو خالد مقبول صدیقی صاحب، سر سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے یہ رینجرز کے اختیارات کو محدود کیا ہے، اور وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے جو کام کیا ہے وہ آئینی ہے، تو پھر آپ کے یہ مطالبہ آپ کا یہ کس بنیاد پہ ہے سر؟ اور کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ رینجرز کے اختیارات کو یہ محدود کیوں کر رہی ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو تو سیو کر لیا ہے انہوں نے، اب میدان میں تو پھر آپ ہی رہ گئے ہیں سامنے۔ کوئی نہیں، ہم تو میدان میں رہیں گے ہی، ہمارے ساتھی شہادت ان کی شہادتیں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک، ہمیں پھر بھی سچ اور حق کے راستے سے ہٹایا نہیں جا چکا۔ انہوں نے ایوان کے ذریعے یہ اختیارات کو کم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ اس موقع پر اس طرح کے اقدامات سے یہ آپریشن متاثر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپریشن میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ سیاسی طور پہ متاثر ہوا ہے تو وہ ہم ہوئے تھے، اس کے باوجود ہم نے آپریشن کو ختم، ہم نے ڈائریکشن کو صحیح رکھنے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی صرف اپنے آپ کو بچانے کے اقدامات کر رہی ہے، اس صوبے کو یا انصاف کو بچانے کی بات نہیں کر رہی ہے، وہ ان مجرموں کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے، اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو لوٹ مار کر کے۔ جی سر بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال اور بتا دیں، چونکہ ایک عام تاثر یہ آ رہا ہے کہ سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ سب نورا کشتی ہے، اور اس میں جو تین بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں نا، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ اسٹیبلشمنٹ کو محدود کرنا چاہتے ہیں، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں کسی اور کے لیے مشکل وقت ہو سکتا ہے، کسی اور کو پریشانی ہو سکتی ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیے جمہوری دور ہے اور اس میں جمہوریت کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا کتنا رول ہونا چاہیے، ٹھیک۔ ہم نہ پہلے کبھی نورا کشتی ہم نے کی ہے، اچھا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ انتخابی الائنس تک نہیں کیا ہے، جی، اس وقت بھی نہیں کر رہے، ہم اکیلے الیکشن لڑتے رہے اپنے اصولوں کی بنیاد پر، اور آئندہ بھی لڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے کیونکہ ہم نے پاکستان کی سیاست کو ایک رخ دیا ہے۔ پاکستان میں آج الحمدللہ جمہوریت ہے، لیکن ہم سب کو یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام خود جمہوریت کی ضد ہے، تو اگر پاکستان کے ایوانوں میں کہیں جینوین جمہوریت ہے تو وہاں جہاں پر ایم کیو ایم بستی ہے، ٹھیک ہے، اور ایم کیو ایم دعا یہ کرتی ہے، ایم کیو ایم کی کوشش یہ ہے، ایم کیو ایم کی جدوجہد یہ ہے کہ پورا ایوان مڈل کلاس کے نوجوان لیڈرشپ کے ساتھ، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب، اس سے پہلے آگے بڑھیں سر، ذرا ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کے جو یہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب ہیں، انہوں نے مرکز کو براہ راست مداخلت کا مشورہ دیا ہے آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت، تو کیا آپ ان کے اس بیان کو ایم کیو ایم اون کرتی ہے کہ وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت میں مداخلت کرے براہ راست؟ دیکھیے انہوں نے ایک آئینی ماہر کی حیثیت سے اپنے ذاتی اس حیثیت میں دیا ہے، ٹھیک، میرا خیال ہے میرا تبصرہ کرنا اس میں مناسب نہیں ہے، ٹھیک، یعنی ایم کیو ایم کا یہ موقف نہیں ہے؟
ایم کیو ایم نے اب تک اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کیا ہے. ٹھیک سر، آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، آپ لوگوں نے کہا کہ مردم شماری کرا دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ذرا یہ بتائیے گا کہ دودھ کس طرف جائے گا اور پانی کس طرف جائے گا؟ دیکھیے 1972-73 میں کوٹا سسٹم لگا تھا سندھ میں نا جی، اور اس وقت سندھ کے شہری علاقے صرف 3 شہروں کو کاؤنٹ کیا تھا، کراچی، حیدرآباد اور سکھر جی، اور اس کو 40% کوٹا دیا گیا تھا. اس 35-40 سال میں اربنائزیشن ہوئی ہے، کراچی میں آبادی کئی گنا بڑھی ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر بڑے ہیں. بالکل سر. تو سندھ کے شہری علاقے اس وقت 60% سے زیادہ ان کی آبادی ہے. جی. ابھی جو خانہ شماری ہوئی تھی جی، اس کے بعد مردم شماری نہیں کی گئی، روک دیا گیا، جی، جو کہ بالکل غیر آئینی اقدام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خانہ شماری نے ہی ثابت کر دیا تھا کہ سندھ کے دیہی علاقے جہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی ہے وہ 40% سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. تو جو آپ میرے حوالے سے یہ ایک پٹی چل رہی ہے نا کہ 2018 میں ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ ہوگا، اگر مردم شماری جو کہ آئینی ذمہ داری ہے، اوبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے، لازمی طور پہ ہونی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے، آپ کو اوور ڈیو ہے، اگر وہ ہو گئی تو وزیر اعلیٰ ہمارا ہی ہوگا. سر یعنی کہ ایم کیو ایم کو یقین ہے کہ اگر مردم شماری ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ایم کیو ایم کو ہی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. اگر یہ غیر جانبدارانہ مردم شماری ہوئی جی اور کنٹرول نہیں ہوئی ضیاء الحق کے دور کی طرح، یہ بات کے ادوار کی طرح، کراچی کی آبادی کو بعد میں سلیش نہیں کیا گیا جان بوجھ کر کے کسی فارمولے کے تحت. ایک اور بات یہاں پہ، تو یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے پورا پاکستان آ کے آباد ہو رہا ہے تو کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں آ رہا ہے، دیہات میں کوئی نہیں جا رہا ہے. سر لیکن یہی پہ ایک سوال اب اسی سے ریلیٹڈ اور مائیگریشن صرف سندھ کی طرف ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور سندھ میں صرف سندھ کے شہری علاقوں کی طرف ہو رہی ہے. جی. تو یہ فیصلہ اگر صحیح کر دیا گیا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ غیر جانبداری سے کیا گیا اور اس کو مانیٹر کیا دنیا نے، جی، تو یہ فیصلہ ہو جائے گا. سر دیکھیں آخری مردم شماری جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ آخری مردم شماری جو ہے وہ 1998 میں ہوئی تھی اور اس کے مطابق کراچی میں جو اردو بولنے والوں کی تعداد ہے وہ 50% سے کم تھی، تقریباً یہ کوئی 48 کے قریب 48% تھی. اور یہ بھی اس وقت خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا. ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ایم کیو ایم اس بات کو مانتی ہے کہ پچھلے جو 10 سال ہیں اس میں مائیگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. تو اگر اس صورتحال میں کوئی نیا ڈیموگرافک چینج آتا ہے تو کیا ایم کیو ایم اسے قبول کرے گی؟ خالد مقبول صدیقی صاحب. جناب جو بھی نیچرل طریقے سے ہوگا اس کو قبول کرے گی ایم کیو ایم. کیوں قبول نہیں کرے گی؟ اچھا 98 میں کتنے % بتایا گیا؟ 50% سے کم. اس وقت بھی ایم کیو ایم کے پاس 85% یہاں کا مینڈیٹ تھا. دو باتوں میں سے دو باتیں. دیکھیں ایک تو معاملہ سینسس کا ہے، جی، دوسرا پھر نمائندگی کا ہے. ہم انڈر ریپرزینٹیڈ ہیں اپنی آبادی کی جتنی بتائی گئی. ایک تو ویسی آبادی کم شو کی گئی، ٹھیک ہے، پھر ہم سے آدھے جتنے بڑا ہمارا حلقہ ہوتا ہے اس سے آدھی آبادی پہ دوسروں کے حلقے ہیں، بعض اوقات تو 25% پہ حلقے ہیں. اگر ایمانداری کا تقاضا، اگر دیکھیں دو بات تسلیم کریں، ایم کیو ایم کے پاس 85% مینڈیٹ ہے. یا تو کراچی میں اگر ہمیں صرف اردو بولنے والے ووٹ دیتے ہیں تو کراچی میں اردو بولنے والوں کی آبادی 85% ہے. یا اگر اردو بولنے والے 50% ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگ بھی پھر ہمیں ووٹ دیتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر. اسی لیے ہمارے مختلف حلقوں میں اس وقت یعنی کہ سیٹیں بڑھ جائیں گی. ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں موجود، ٹھیک ہے، پختون بھی ہمارے اسمبلیوں میں موجود ہیں. کراچی سے ہمارا بلوچ بھی اسمبلی میں موجود ہے، کشمیری بھی موجود ہے، پنجابی بھی موجود ہے، سندھی کو بھی جتوایا ہوا ہے. بالکل یہ ہم ہی ہیں. سر یہ ہمارا ہی جگہ. میں نے آپ سے کیوں کیا؟ کیونکہ آپ متحدہ سے کبھی بھی مہاجر بن جاتے ہیں سر. تو جب آپ مہاجر بن جاتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. الحمدللہ مہاجر تو ہیں اور رہیں گے، اور متحدہ کا مقصد ہے کہ تمام لوگوں کو اپنی طرز سیاست پہ، جو کوئی پاکستان کے لیے آخری بچت کی راستہ ہے، یہ طرز سیاست جس کے ذریعے مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوانوں میں پہنچایا ہے، جس میں خاندانی سیاست کو دفنا دیا ہے. کراچی کی سیاست، یہی طرز سیاست آپ لوگ کیا دوسروں سے شیئر کریں گے؟ دوسرے نمائندوں سے اس کو شیئر کریں گے کراچی کی سیاست کو؟ کیا مقصد؟
سر دوسری جماعتوں سے آپ کراچی کی نمائندگی کو شیئر کریں گے؟ میں نہیں سمجھا. سر دیکھیں نا, اگر کوئی ڈیموگرافک چینج آتی ہے جو ہم بات کر رہے تھے, تو جو کراچی کی نمائندگی ہے اگر دوسروں کی اس میں نمائندگی زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ اس کو شیئر کریں گے سر دوسروں کے ساتھ؟ اگر سینسس ایمانداری کے ساتھ ہوئے اور الیکشن بھی شفاف ہوئے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو ماننے نہ ماننے والے؟ جی, جو آئین اور قانون کہے گا ایم کیو ایم اسی کو مانتی رہی, اسی کو مانے گی. ٹھیک ہے سر. اب اسی سے سوال, ابھی آپ نے بھی ذکر کیا مردم شماری کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے حلقہ بندیاں, جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. اگر آپ کی مردم شماری کی روشنی میں نئی حلقہ بندیاں بنائی گئیں, بنتی ہیں, تو ایم کیو ایم پھر اس کو بھی مانے گی یا پھر عدالت میں چلی جائے گی جیسے اس دفعہ آپ لوگ چلے گئے؟ دیکھیے ایم کیو ایم تو بہت کچھ مانتی ہے, لوگ بھی ماننے کو تیار ہوں تو بڑی بات ہے نا. دیکھیے یہ 2013 کے انتخابات سے پہلے ساری جماعتوں نے شور مچایا. پہلے ووٹر لسٹ پہ بجایا, ووٹر لسٹ فوج کی نگرانی میں چیک ہوئی, پھر اس پہ یہاں کی حلقہ بندیوں پہ مچایا گیا, پھر حلقہ بندیاں ان کی ضرورت اب تبدیل کی گئی. ٹھیک ہے, نتیجہ وہی رہا اس شہر کا, نتیجہ وہی رہا. آپ نے سارے ہاتھی گھوڑے لگا لیے, ہر خواہشات پوری کرنے کی وجہ سے کراچی کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کا جو حکمرانوں کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. بالکل ٹھیک. ایک دو باتیں اور پوچھ لوں, اب ٹائم ذرا کم ہے, کہ سندھ میں اربن کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 63.7% ہے, اور جو رولر کا یہ لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 25.7%. تو خالد مقبول صدیقی صاحب, کیا ملازمتوں میں یہ ریشو مل رہا ہے سندھ میں, اور اگر نہیں مل رہا تو یہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے اس مسئلے پہ ایک عرصے سے؟ سر اس عرصے سے شور مچا رہی ہے, ایوانوں میں بھی گئے ہیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس حوالے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. پیپلز پارٹی نے تو اپنے اس 10 سال میں اردو بولنے والوں کو 5% بھی جاب نہیں دی ہے, 5% بھی نہیں دی. اور آپ بتائیے کہ اس 40 سال کے کوٹے نے پھر کیا ہے؟ سر میں وہی اب آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جب سے ایم کیو ایم بنی ہے, جب سے ایم کیو ایم بنی ہے, آپ لوگوں کی تقریروں میں کوٹا سسٹم ہے سر, آپ لوگوں کے عزائم میں کوٹا سسٹم ہے. آپ نے بالکل کہا آپ بہت شور مچاتے ہیں, لیکن آپ لوگ صرف شور ہی مچاتے ہیں, آپ صرف بولتے ہی ہیں, آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں. سر جب آپ طاقت میں بھی تھے آپ نے تب بھی نہیں کیا. عدالت مشرف دور میں آپ اپنی بات منوا سکتے تھے نا, آپ کی بات مانی جاتی تھی اس وقت میں. ہم جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کی جو اکثریت تو نہیں تھی نا سندھ کی اسمبلی میں, تو کوٹا سسٹم کو کیسے ہم پاس کروا لیتے؟ اور ہم مشرف صاحب کا دور نہیں تھا, وہ مسلم لیگ قاف کا دور تھا جن کے ساتھ ہم تھے. تو اس دور میں اگر ایوان میں اکثریت ہماری ہوتی, اچھا پھر بات ہے ایوان کا تو مسئلہ بھی نہیں رہ گیا ہے, پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے, انلیگل قرار دیا. کیا ہو گیا فیصلہ؟ کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے آدمی کی ٹانگ کاٹ کے معذور کو لگا دی, تو کیا معذور دوڑنے لگا؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر جو کچھ دیکھیں, کیا باتیں منوا لی بتا سر؟ آپ نے کوئی بات نہیں منوائی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں. سر این آر او کیسز نہیں, این آر او کیسز میں ماشاءاللہ آپ کی نالج بہت کم ہے اس حوالے سے, ایک بھی ایم کیو ایم کے آدمی کو فائدہ نہیں ہوا این آر او سے. سر 8,000 لوگوں کی لسٹیں ہیں. غلط ہے. اچھا وہ غلط ہے, اس کو آپ بلائیے کسی دن, کسی دن پروگرام, ٹھیک ہے نہیں کسی دن پروگرام میں آپ بلائیے ہمارے کسی آدمی کو, ثابت کر کے دے گا. چلیں سر ضرور اس پہ کریں گے. بالکل ڈس انفارمیشن ہے سب سے بڑی. ٹھیک سر, اگر ورنہ اچھا سوچئے, اچھا ورنہ آپ میری بات سنیے, اگر ہم این آر او کے حوالے سے ہم بینیفیشری ہوتے تو ہم نے بل پاس نہیں ہونے دیا تھا نا. سر وہ دیکھیں بات سنیں, میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی خالد مقبول صدیقی صاحب, یہ سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب اگر یہ ڈس انفارمیشن ہے تو آپ کو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے, آپ بالکل کر دیں کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے غلط بات کی ہے. جناب کلیئر 10 دفعہ میڈیا میں آ کے کلیئر کیا ہے, میڈیا کو یاد ہی نہیں رہتا یہ سارا معاملہ نا, یہ ہے پرابلم. میں سپریم کورٹ کا ریکارڈ کیا ہے, اور اس کو نہیں آپ بلائیے ہمارے کسی آدمی کو, بلائیں گے سر, پورا پروگرام رکھیے, وہ پورا ریکارڈ بتا دیں گے آپ کو, ایک آدمی. اور سن لیے دو باتوں کا فیصلہ کیجئے. جی اگر ہم بینیفیشری تھے تو پھر ہم نے وہ قومی اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ کیوں ڈالا؟ ٹھیک ہے, پھر کہیے کہ ایم کیو ایم بینیفیشری تھی پھر بھی اس نے اصولوں کا ساتھ دیا, یہ کہنے میں ہر آدمی جھجک جاتا ہے. بھائی زرداری صاحب تو ہم سے ناراضی اس لیے ہوئے نا,
اگر ہم ساتھ دے دیتے اور یہ بل پاس ہو جاتا تو یہ سارا معاملہ جو عدالتوں میں بڑھ جاتا. کیسز اس وقت میں ختم ہو گئے تھے تو پھر ضرورت نہیں تھی. اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب ایک بات دیکھیں, آواز اٹھاتی ہے ایم کیو ایم ہر معاملے پر, جو ہر پریشانی یا ہر زیادتی پر وہ آواز اٹھاتی ہے, لیکن یہ جو الطاف حسین صاحب کا معاملہ ہے سر, اس پر آپ کی جانب سے جو آواز اٹھائی جا رہی ہے نا, کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ شدت نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں نظر نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ کیا کس حوالے سے آپ لوگ اپنے موقف کی حمایت میں بولتے نہیں ہیں نا, کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے اس حوالے سے. سر کیا آپ اختیارات کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں الطاف حسین صاحب کے معاملے پہ جو ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے؟ آپ تو ان کی تقریریں سن لیتے ہیں, ہم تو محروم ہیں نا. دیکھیں عدالتوں میں گئے ہوئے, عدالت فیصلہ دے گی, اس کے بعد ہم اپنا رائے عمل تیار کریں گے. اور یہ کیوں معاملہ الطاف بھائی کا ہے تو انہوں نے خود اس پہ اس شدت سے ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا ہے. سر بالکل معاملہ کورٹ میں ہے, عوام کے مسائل میں ہے, اور جو کچھ دیکھ لیں. جی بالکل, آپ نے یہی ہار گیا میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. اب ان کی تصویروں سے, آواز سے بھی ڈر رہے ہیں. اب سر میں اس پہ آگے سوال تو دیکھیں دور میں ہوا ہے. حق کی بات کے لیے کہا جاتا تھا کانوں میں سیسا, پگھلا ہوا سیسا ڈال دیں, ٹھیک, آنکھوں میں. سر یہی کیا جا رہا ہے. آگے سوال نہیں کرتی چونکہ آپ نے کہا الطاف حسین صاحب نے اس پر منع کیا ہے, تو آپ ظاہر ہے ان کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں آپ لوگ, ورنہ منع نہیں کیا ہے. انہوں نے اس کی شدت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. آخری بات یہ کہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے ایک معاملہ عمران فاروق قتل کیس کا بھی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جو سہولت کار کے طور پہ ان کا نام ایف آئی آر میں بھی شامل ہو گیا ہے. 3 باتیں ذرا چھوٹا ان کا جواب دے دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ برطانیہ میں آپ کے خیال میں اس مقدمے میں کیوں کچھ نہیں نکلا, اور پاکستان میں اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیا نکل سکتا ہے, اور اس کا ایم کیو ایم پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے, اگر پاکستان میں عدالتیں آزاد رہی نا, اور انصاف اور قانون کے تحت کام ہوا, تو جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے نا, ان کی ایف آئی آر کٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ شوق بھی پورا کر لیں, جناح پور نکال چکے ہیں. کیا الزام ہے جو الطاف بھائی پہ نہیں لگایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے سر, یہ بھی لگا کے دیکھ لیجئے. ہمارے لوگوں کو آپ ماریے اور ہمارے پہ سر آپ لوگوں کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ جو آپ کی تنظیمی صلاحیت ہے نا ایم کیو ایم کی, وہ ہر قسم کے شوقس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے نا کہ وہ صفائی ہونا بھی تو ضروری ہے نا, وہ یہ بھی کہا جاتا ہے. نہیں, ہماری سب سے بڑی صلاحیت یہ نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی صلاحیت سچائی کے ساتھ دینا ہے. ہماری سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ ہم ضرورتاً بھی منافقت نہیں کرتے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.